MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु का शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हमें और आपको इस मकाम पर पहुंचाया है कि हम अपने साथ साथ दूसरों को भी सैराब कर सकते हैं। पहले कहा जाता था कि प्यासा जो है वो कुएं के पास आएगा, लेकिन अब इस दौर में, इस पुरफितन पुरआशोब दौर में, अब उलमाए किराम और अइम्माए इज़ाम जो हैं, इनको ज़रूरत है कि ये बादल बन जाएं। कुआं बन के ज़िंदगी गुजारना नहीं है, क्योंकि अब लोगों के अंदर जो है दीन से बेजारी है, बेदारी ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि बादल की तरह ऊपर उठकर हम बरसें तो हर एक पर बरस जाएं, चाहे वो वन हो, मैदान हो, जंगल हो, खेत हो, खलियान हो, चाहे कांटेदार दरख्त हो या फूलों का बागीचा हो। ज़रूरत इस बात की है कि इस वक्त हम बादल की तरह हर एक पर बरसें। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तय्यबा थी कि आप सुबह की नमाज के बाद बैतुल्ला में पीठ लगाकर बैठ जाते और सहाबा के अहवाल मालूम करते, कौन आया, कौन नहीं आया, और किसके साथ क्या हालात हैं। तो सहाबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न आने वालों के अहवाल भी बतलाते। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुक्तदियों की, अपने गांव वालों की खैर खबरगिरी भी लें, वरना आज का ये मिजाज हो गया है कि टन का इमाम और ढन का मुक्तदी। इमाम साहब भी आते हैं, दौड़ दौड़ कर आते हैं, पसीने से शराबोर, और अल्लाह अकबर कहते हैं ऐसे जैसे कोई दम्मा का मरीज़ है और उसका जो है सांस ऊपर हो रहा है। जब इमाम साहब दौड़ कर आएंगे तो मुक्तदी साहब उसके बाद दौड़ के आएंगे, क्योंकि इमाम का असर मुक्तदी पर पड़ता है। मैं तजुर्बे की बात कह रहा हूँ। और इमाम साहब आए, 4 रकात नमाज 4 मिनट में ख़त्म करके और फिर अस्सलाम वालेकुम अपने चले गए। सोचे कि मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये उलमा की ज़िम्मेदारी है। ये डरेंगे तो दूसरों को डराएंगे, ये अल्लाह से डरेंगे, इनके दिल के अंदर खौफ और खशियत होगी, तो वो मुंतकिल होगा इनके पीछे, इनके मुक्तदियों पर, गांव वालों पर, अपने मिलने जुलने वालों पर। तो इमाम की ड्यूटी सिर्फ यही नहीं है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है। कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है।
اس کو کیا سمجھیں گے بھلا 2 رکعت کے امام؟ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم تو 2 رکعت کے امام ہیں بس، اس کے بعد ہماری چھٹی ہو گئی، نہیں، آپ امام ہیں، سب سے آگے ہیں، پیچھے والا آگے کو دیکھتا ہے، آگے والا اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ منتقل کرے گا پیچھے والوں کو، اسی لیے سامنے والے کو جو ہے وہ جو امام ہے اس کو امام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب کے آگے ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے رکھیں، کل قیامت کے دن بھی آگے رکھیں گے۔ جب علماء کرام کی جماعت گزرے گی تو اللہ تعالیٰ روک دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ تم ٹھہرو، تم کیا ان عوام کے ساتھ جا رہے ہو؟ اور پھر ان سے کہا جائے گا تم سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو ان علماء کرام کو جنت میں جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں گے، اور ان کی سفارش سے جن کی یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیا کریں گے، بدرجہ مجبوری ہم امام بن گئے ہیں اور ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہم اپنی ضرورت سمجھ کے لگے بھی ہیں۔ عوام اگر ناقدری کرے گی تو یہ علماء اگر عوام سے کٹ جائیں گے اور سب اپنا اپنا دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے تو عوام سے زیادہ علماء کما لیں گے، لیکن جو عوام ہوگی ان کے بچے یہود و نصارہ ہو جائیں گے، مجوسی بن جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ یا علماء کرام کی اس صبر اور تحمل کی وجہ سے اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے، جد و جہد کی وجہ سے آج اسلام کا ڈھانچہ زندہ ہے۔ حضرت علی ندوی نے فرمایا کہ جس دن تم امام اور مؤذن کو مسجد سے نکال دو گے، یاد رکھو سب سے پہلے تمہارے مسجد میں تالا لگ جائے گا۔ آج جو اذان کی آواز کان میں آ رہی ہے، یہ جو موسلادھار بارش میں بھیگ کے اور ہلا دینے والی سردی میں اور جھلسا دینے والی سخت گرمی میں جو مسجد میں آ کے وقت پر اذان دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، وہ تو امام ہی ہے۔ آپ کی وجہ سے دین نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ سو جائیں گے تو دین بھی سو جائے گا، لوگ بھی سو جائیں گے۔ اسی لیے کہا حضرت علی میاں نے فرمایا کہ یہ دین کا ڈھانچہ جو ہے یہ تو ان علماء، ان ائمہ مساجد اور یہ مؤذن مساجد کی وجہ سے نظر آ رہا ہے۔ اسی کو حضرت تھانوی نے بھی کہا کہ آج جو کچھ نظر آ رہا ہے، ہمارے بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے یہ سب کچھ امام کا، ائمہ حضرات کا دین ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہتر کون ہے کہ جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع مل رہا ہو، اور ایک امام اگر چاہے بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ نفع پہنچا سکتا ہے۔ ابھی پڑھ رہا تھا کہ پورے بستی کا انٹرویو لیا گیا، نہ بستی میں ایک ٹی وی ہے، نہ بستی میں کوئی شراب پینے والا ہے، سب 100% نمازی۔ تو جب انٹرویو لینے والے انٹرویو لیا تو کہا کہ کس کی وجہ سے؟ کہا کہ امام صاحب کی وجہ سے۔ امام صاحب ایک ایک کو جا کے سمجھاتے ہیں اور ایک ایک کو گلے لگاتے ہیں۔ آج ان کی وجہ سے ہمارا محلہ ان گندگیوں سے پاک ہے۔ مجھے یاد ہے میں بھی جب دارالعلوم سے آیا تو میرے بھی قرآن شریف تجوید تو میں نہیں پڑھا تھا، خیر وہاں تو فوائد مکیہ پڑھ لیا تھا پاس ہونے کے لیے، سند لینے کے لیے، لیکن یہاں پر قاری حبیب اللہ تھے رحمۃ اللہ علیہ، حوض کے پاس بیٹھ کے صبح روزانہ ان کی عادت تھی پڑھاتے تھے، اس کے بعد دکانداری کرتے تھے، وہ وہاں جا کے تجوید پڑھنے کا موقع ملا۔
تو الحمدللہ کافی لوگ. تو ایسے ہی اگر ہم جو ائمہ مساجد ہیں اگر یہ طے کر لیں کہ 5-10 منٹ جیسے پروگرام بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور جو ہے اذکار اعمال محمودہ، تو کوئی زیادہ دیر نہیں، لیکن بے اثر مت سمجھو. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، کئی سالوں سے میں ایک مسجد میں جا کے صبح کی نماز پڑھتا ہوں اور الحمدللہ لوگ بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جو بھی نمازی آتے ہیں انتظار کرتے ہیں، اور جب میں نہیں رہتا ہوں پوچھتے ہیں کہ آپ آئے نہیں، آج ہماری تفسیر باقی رہ گئی. لاک ڈاؤن شاک ڈاؤن ہوا اس میں، تو ابھی بھی الحمدللہ سورہ صاد جو ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. ترجمہ بتا دیے، 2-4-5 منٹ جو ہے اس میں کوئی شان نزول ہے تو بتا دیے، کچھ ذرا خیر خواہی کی بات ان سے کر لیے. تو الحمدللہ آسان ہے، بہت آسان ہے، 10-15 منٹ میں سارا کام ہو جاتا ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اندر بیداری، شوق پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ قرآن ہے. تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم آئے اور ہم تو تنخواہ پاتے ہیں. ایک آدمی جو ہے نوکر رکھا تو اس کو کہا کہ تجھے یہ 4 کام کرنا ہے. کیا کہ تجھے اذان دینی ہے، مسجد میں امام رکھا، کہا کہ اذان دینی ہے. کہا دوسرا کام کیا کہ تجھے مسجد میں جھاڑو دینا ہے، تیسرا ٹانکی کو بھرتی کرنا ہے، اور چوتھا کہ امامتی کرنا ہے. کہا کہ بس میں لکھ کے رکھ لیا، دل پر میرے منقش ہو گئی یہ بات. اب وہ ایک دن جو ہے وہ سیکریٹری اور متولی کا بچہ سامنے ڈوب رہا تھا، لیکن امام صاحب اپنے وضو کر رہے تھے اطمینان سے. وہ ڈوب گیا اور ڈوب کے جب اچھلا تو سب دوڑے، دیکھ کے کسی نے آواز لگا دی. اب جب سب آگے دیکھے کہ امام صاحب وہ کہے کہ آپ یہی تھے کہ ہاں. اب کیا دیکھیں، وہ ڈوب رہا تھا. اب چلائے نہیں، نہ یہ تو میری نوکری نہیں ہے، دیکھ لیجیے آپ جو اپائنٹمنٹ دیے ہیں مجھے 4 کام، یہ تو 5واں کام ہے، وہ ڈوبنے دو، مجھے اس سے کیا مطلب ہے. میں تو وضو کر رہا ہوں، آپ کو نماز پڑھاؤں گا، میرا 5واں کام پورا ہو جائے گا تو میں مہینے میں تنخواہ لوں گا. ایمانداری سے بولو، سیکریٹری خوش ہو جائے گا، متولی خوش ہو کے اس کی تنخواہ بڑھا دے گا کہ جو بھی کم سے کم میرے ایک بچے کو تو ڈبا کے تو مار دیا. آج امت کا حال یہی ہے، ہم لوگ سب اس کو محسوس کریں. کوئی نماز نہیں پڑھنے آتا، نہ پڑھنے آئے، ارے اللہ کے بندے السلام علیکم، خیریت تو ہے. جو کام جماعت والے چلا لگا کے بھی کر نہیں پاتے ہیں وہ کام آپ حضرات مسجد میں رہ کے کر لیں گے. تو اسی لیے اپنے ساتھیوں کو جوڑنا ہے. محلے کے ایک فرد کا آپ فہرست بنا لیجیے کہ میرے مقتدی کتنے ہیں، ان میں سے کتنے آتے ہیں، اور پھر اس طریقے پر ان کے بچے وہ بیچارے جو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ گاؤں والے روئیں. سونگڑے میں تھے مولانا عبد الوہاب صاحب کر کے، دریا پور میں، لوگوں نے نام سنا ہوگا، کالا ملی کر کے بلاتے تھے. ان کے انتقال کے بعد میں خود جنازے میں تھا، وہاں بھی گیا تھا. بنمالی پور میں رہتے تھے، جب بنمالی پور رہتے تھے ان کے جب انتقال ہوا بڑے بڑے لوگ آئے وہاں سے کہ مولانا ایسی شخصیت تھی، نہ کسی پارٹی میں، نہ پالیٹکس میں، نہ کسی میں، بس ہم کو دین کا بات بتاتے. میں قرآن ان سے پڑھا، وہ کہا میں بھی قرآن ان سے پڑھا. ہم لوگ جو دیکھ رہے ہو نا جو کچھ، یہ سب مولانا مرحوم کا دین ہے. تو کیا ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہم کو اچھی اس سے یاد کریں گے؟ کب یاد کریں گے؟ جب ہم کسی کو نفع پہنچائیں. ہم جب کسی کو نفع پہنچائے ہوں گے تو وہ ہم کو یاد کریں گے. اگر ہم کسی کو نفع نہیں پہنچائیں گے وہ کیوں جائے گا ہمیں یاد کرنے کے لیے؟ اسی لیے ایک بہت بڑا جو ہے اقدام ہے خیر کے طرف. اگر آپ حضرات اس کو دل کے اندر لے لیں گے کہ میرا صرف 4 کام نہیں ہے، 5واں کام بھی میرا ہے، ڈوبتے ہوئے کو بچانا بھی میرا کام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے مولانا توحید صاحب نے فرمایا، توحید الرحمن صاحب نے فرمایا کہ اپنے بچاؤ کے ساتھ، تو اپنا بھی جب تیرنا جانتا ہوگا
وہ جو ہے دوسرے کو بچائے گا۔ تو تیرنا سیکھنے کے لیے ہم اپنے بڑوں سے تعلق رکھیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت والا کی توجہ سے یہ مجلس ہو رہی ہے، ایک فکر ہے ان کو، تو کوئی بات ہو اپنے بڑوں کو بتا دیں، ان سے رائے مشورہ لے لیں، اور رائے مشورہ لے کے پھر اس کو جو ہے چالو کریں۔ ورنہ تو ایسا ہو جائے گا کہ ایک جماعت گئی تھی کہیں کسی گاؤں میں، اور جو وہاں گشت وغیرہ کی، اور اس کے بعد ان کو دعوت دی تم چلو اس کام کو سیکھ لو گے، یہ کام کو سیکھنے کا ہے، ہم لوگ گشت کر لیں گے نہیں۔ خیر جماعت تو آگے بڑھ گئی، تو یہ کہی کہ یہ کیا ہفتے میں گشت 5 ٹائم گشت کریں گے، اور صبح کا گرمی کا زمانہ تھا، اور صبح کے وقت میں لوگ اٹھا کے آتے تھے تو کوئی آتا نہیں تھا کہ وہ ایسا نہیں ہوگا، چارپائی کو اس کو اٹھا کے لے آئیں گے۔ پہلے زمانے میں کوئی آم کے درخت کے نیچے، کوئی کٹہل کے درخت کے نیچے میدان میں سویا کرتے تھے، اب ان کو اٹھا کے لے آئے۔ اب بیچارے پریشان ہو گئے گاؤں والے، 4 آدمی گئے، بسم اللہ کر کے لے کے اس کو مسجد میں لا کے ڈال دیے، جاؤ وضو کرو اور وضو کر کے نماز پڑھو۔ تو اس طریقے پر جو ہے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں، گاؤں والے تنگ آ گئے۔ جب گاؤں والے تنگ آ گئے تو ان لوگوں نے بھی مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے طے کیا کہ ٹھیک ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو جیسے گئے 4 آدمی بسم اللہ کر کے اٹھا، وہ اترا نیچے سے، ڈنڈا لے کے پہلے سے تھا، اور اس نے پیٹنا شروع کیا اور ہڈی پسلی کو نرم کر دیا۔ اب یہ گئے تھانے میں، تو وہ جو جماعت کے امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر کام کو سیکھیں گے تو آپ مہمان خانہ ہے، اور نہیں سیکھیں گے تو جیل خانہ ہے۔ اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنا تعلق حضرت والا سے رکھیں، حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم سے رکھیں، ان سے پوچھتے رہیں، کوئی مسئلہ ہے تو ان سے پوچھیں، اور وہ جو نہج بتا رہے ہیں اس نہج پر چلیں، تو انشاءاللہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بن جائیں گے اور نفع پہنچانے والے بن جائیں گے۔ یہی مقصد ہے کہ ایک امام جہاں رہے اس کا چھاپ پورے مقتدی پر پڑے، اور لوگ یہ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہ فلاں امام کا جو ہے لگتا ہے مقتدی ہے، ماشاءاللہ اس کی نماز دیکھو کیسے سنت کے مطابق، ماشاءاللہ اس کے چہرے کو دیکھو کیسا متشریع ہے۔ بابو تم کہاں نماز پڑھتے ہو؟ فلاں مسجد میں پڑھتا ہوں، فلاں امام صاحب کے پاس میں نے قرآن پڑھا، فلاں سے جو میں نے سنت سیکھا۔ تو یہ ایک محنت ہے اور ایک ذمہ داری ہے۔ اس دین بیداری کے زمانے میں اگر آپ دین بیداری کی محنت کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بعید نہیں اللہ کے لیے کہ پھر دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں۔ میں نے ایک امام کو جا کے پوچھا کہ کتنی تنخواہ آپ کی، کہا کہ 3000 اس زمانے میں، بہت پہلے ایک جگہ تھے وہ، 3000 میں آپ رہتے ہیں؟ پھر کچھ دنوں کے بعد اب پوچھا تو بھائی کہا کہ ماشاءاللہ مولانا اللہ نے میرے حالت کو بدل دیا۔ مجھے کیسے؟ نہ میرے شاگرد سب باہر چلے گئے، اب بیچارے ہدیہ وغیرہ بھی مجھے بھیج دیتے، میں بڑے فراغ سے چلتا ہوں۔ ایسے بھی ہیں، جب کوئی استقامت اختیار کرتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو ہے اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں الاستقامت خیر من 1000 کرامہ، 1000 کرامت سے بہتر ہے استقامت۔ تو اسی لیے جہاں پر رہیں استقامت کے ساتھ رہیں، اور یہ نیت کر لیں کہ میرے ذات سے دوسروں کو جو ہے نفع پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔